नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से। अल्लाह ताला ने जो इल्म हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया और जो फ़ैसला करने की जो क़ुव्वत आपको दी, वो लाज़वाल क़ुव्वत, और ये वो अल्लाह के प्यारे नबी जिनको अल्लाह ताला ने बचपन से ही हिकमत अता कर दी। अब आप ये देखें कि उस दौर में मैंने आपको कल बताया कि वो जो बनी इसराइल हैं, बड़ी ही लाज़वाल जो कौम है, अपनी तरफ से उन्होंने अपने आप को लाज़वाल बना लिया कि जी हम जुल्म करके शायद बहुत आगे चले जाएंगे। तो क्या शाह फरमाया कि उस कौम ने बेड़ा गर्क कर लिया अपना, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जब तक एक यहूदी ज़िंदा है, एक भी यहूदी ज़िंदा है, तब तक क़यामत नहीं आएगी। दरअसल ये क़यामत की निशानियाँ ये लोग। तो आप ये देखें कि उन्होंने ये समझा कि हम जदीद टेक्नोलॉजियाँ बना लेंगे और हम आगे बढ़ा चले जाएंगे। और आजकल भी यही कुछ होता है कि जो कौम टेक्नोलॉजी में आगे जाती है, लोग उसको ही प्रेफर करते हैं, चाहे कि वो बुतों को पूजने वाली क्यों ना हो। ये बात याद रखें कि अल्लाह के सामने तय खाने के अंदर सजदे के अंदर झुक जाना ये बंदे का अरूज है, और कोहे हमालिया पर चढ़कर बुत को सजदा करना ये इंसानियत के लिए ज़वाल है। हम लोग जिस चीज़ को टेक्नोलॉजी समझते हैं वो क्या है जी, कि हम अक्सर कह देते हैं जी 100 मील का सफ़र हमें 1 घंटे में तय कर लेंगे, ये टेक्नोलॉजी है जी। तो ये तो बाबा टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया, आपने क्या तरक्की किया है? आप 100 मील का रास्ता आप अकेले अगर पैदल जाएं अपनी टांगों के साथ, तो आप तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आए हम आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी दरअसल नबी के कदमों में बैठने का नाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या शाह फरमाया था कि है कोई ऐसा बंदा जो मलका बल्कीस का तख्त यहाँ पर ले आए, जो 40 गज़ को चौड़ा और 80 गज़ लंबा था। और आप देखें हज़रत आसिफ बिन बरखिया, हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या कहा? आपने अक्सर ये वाक़या सुना होगा, लेकिन इसके अंदर जो नुक्ते हैं वो आपको साहिब इल्म ही बता सकते हैं। कि उन्होंने क्या कहा कि आपके पलक झपकने तक, जब तक आप एक पलक झपकें, मैं उस तख्त को आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक का ही नाम क्यों लिया? वो हाथ के इशारे की बात भी कर सकते थे, आँख के इशारे की बात भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पलक की बात क्यों की? उन्होंने पलक की बात इसलिए की कि या हज़रत, जब तक आपकी निगाह मुझ पर रहेगी मैं कामयाब रहूँगा, और मेरी तमाम तर ताकत आपकी निगाह की मोहताज है। और जब आपने अपनी आँख बंद की, चाहे वो एक लम्हे के लिए की, तो मैं तो ज़ीरो हो जाऊँगा। अब मुझे आप वो टेक्नोलॉजी दिखाएं जो आसिफ बिन बरखिया ने हज़रत सुलेमान नबी के कदमों में बैठ कर की, कि वो 40 गज़ चौड़ा और 80 गज़ लंबा तख्त वहीं बैठे हुए खींच कर ले आई। और रास्ता कितना था? एक मुल्क से दूसरा मुल्क। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दिखाएं कि जो अपने घर में बैठकर इतनी वज़नी चीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले आए और बंदा भी वहीं मौजूद हो। हम लोग जिस चीज़ को टेक्नोलॉजी समझते हैं, उन कौमों को तो बर्बाद होते देखा आपने। जर्मनी ने कहा जी कि मैंने अब बड़े रास्ते बना लिए पहाड़ों के अंदर। आज कोरोना ने हर चीज़ बर्बाद कर दी, बंदे ही बर्बाद हो गए तो बाकी रहना क्या था? बंदे ही मशीन चलाते हैं। तो ये बात याद रखें, असल आपका अरूज है, असल आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है? नबी के कदमों में बैठकर करामतों का इजहार करना, और नबी की निगाह भी आपके ऊपर होना। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और आप खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते कुरान की आयत की बात करते हुए आपने एकदम खड़े होकर क्या इरशाद फरमाया? या सारिया तो इलल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देख। सब जो सहाबा किराम थे उन्होंने कहा सारिया तो जहाज़ पर गया हुआ है, वो तो यहाँ से 3000 मील दूर के फासले पर है, तो सारिया कहाँ से आ गया? उमर को क्या हो गया? बहरहाल उसके बाद आपने जो है ना खुतबा अपना मुकम्मल किया। किसी सहाबी ने हज़रत उमर फ़ारूक से कुछ नहीं पूछा। जब सारिया जहाद को जीत कर वापस आए तो सब सहाबियों ने उनको घेरा डाल दिया और क्या कहा? सारिया, तूने
حضرت عمر فاروق کی آواز وہاں سنی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے آواز سنی تھی. کیوں کہ میرے پیچھے جو پہاڑ تھا اس پر سے مجھ پر حملہ ہونے والا تھا اور میری کمر تھی اس طرف، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہے، اور اگر میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھتا حضرت عمر کی آواز پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فرمایا ہم وہ جو جنگ تھی ہم ہار جاتے. قربان جائیں اس آواز دینے والے کے، اور قربان جائیں ساریہ علیہ السلام کی کانوں کی سماعت کے، کہ جس نے آواز دی اس کی آواز بھی پہنچ گئی، اور جس کو دی اس نے سن لی. اس کے پکارنے پر قربان اور اس کے سننے پر قربان. اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. کہ دراصل جب آپ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے جو ہیں وہ اولیاء کرام کے واقعات انشاءاللہ ہمارا یہ قصص الانبیاء جب مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی نے وفا کی، تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اولیاء کرام کی حیات طیبہ پڑھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے کیسے کیسے پیارے ولی پیدا کیے. اب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو زوال زدہ کر لیا اور اپنے نبیوں کو رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی کے امتیوں بلندی تمہارے لیے ہے اگر تم ایماندار ہوگے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو ان میں نیک تھے. اب حضرت دانیال جو ہیں وہ نبی ہیں، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا لیکن آپ کی حکمت جو ہے وہ چھلک چھلک کر باہر آ رہی ہے. بختہ نصر نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل پر وہ مسلط ہو گیا. جب ان پر مسلط ہو گیا تو 1,00,000 بچے جو ہے وہ قیدی ہو گئے. اس نے اپنے وزیر کو کیا کہا کہ ان بچوں میں سے چند بچے جو ہیں 4 یا 5 بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، سمجھدار ہوں، تو ان کو آپ ہمارے پاس لے آؤ تاکہ ہم ان کو اپنے شاہی دربار میں نوکری دیں اور وہ ہمارے کام آ سکیں. آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، 1,00,000 بچوں میں سے جو 4 بچے انہوں نے چنے اس میں ایک حضرت دانیال تھے اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے. ان کے بعد انشاءاللہ ہمارا حضرت عزیر علیہ السلام پر تفصیلی بیان ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی تب چھوٹے بچے تھے. حضرت دانیال علیہ السلام آپ بادشاہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے ان کو اچھا کھانا دو تاکہ یہ خوبصورت تو آ گئی ہیں اب اور زیادہ اچھے ہو جائیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو قید خانے میں بھی رکھا ہوتا ہے. وہ وزیر جو ہوتا ہے وہ کھانا لے کر جاتا ہے، کھانے کے ساتھ نوز باللہ من ذالک انہوں نے سور رکھا ہوتا ہے، خنزیر وہ لوگ کھاتے ہیں، تو نوز باللہ من ذالک اللہ بچائے، تو ساتھ شراب لے کر جاتا ہے. تو کہتا ہے تم لوگ یہ کھاؤ، دیکھنا تم لوگ بڑی جلدی جو ہے وہ فربا ہو جاؤ گے. حضرت دانیال علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ شراب کسی بھی مذہب میں ہو یہ حرام ہے. عیسائیوں نے تو خود ہی اپنے لیے جائز کر لی نا، کیونکہ ان کی تو جو انجیل ہے وہ 150 انجیل تو انہوں نے خود چھاپ لی ہے. امیروں کے لیے انجیل علیحدہ ہے اور غریبوں کے لیے انجیل علیحدہ ہے. یہ صرف فقط ہمارے قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس قرآن کو اتارا اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اور دیکھ لیں آپ اگر لاہور میں قرآن پڑھتے ہیں تو وہی ہے، سعودیہ میں سنتے ہیں تو وہی ہے. 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے ایک زبر زیر کے اندر فرق نہیں آیا. آپ نے کیا شاہ فرمایا کہ یہ کھانا اچھا کھانا نہیں ہے، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. وزیر کیا کہتا ہے اگر یہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو خوبصورت توانا کیسے ہوگے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کرو، تم ایسا کرو یہ تم اپنے مذہب والے لوگوں کو دو جو تم نے دینا ہے. ہم لوگ تو بھائی مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں تم ایسا کرو کہ شاہی کھانا مت دو، ہمیں صرف سبزیاں دے دو، گندم کے چند دانے دے دو اور سادہ پانی دے دو، اور پھر ہمارا مقابلہ کرواؤ ان لوگوں سے جنہوں نے خنزیر کھایا ہوگا. اللہ کی قدرت 3 ماہ تک آپ وہ کھانا کھاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو باہر نکالا تو ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا، اتنا نور تھا ان 4 نوجوانوں کے چہرے پر، جن میں 2 اللہ کے نبی ہیں اور 2 لڑکے جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں. اور کیا شاہ فرمایا اس وقت جب دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس قدر خوبصورت بچے. حضرت دانیال نے جو بختہ نصر کے ساتھ جو بیٹھ کے تھوڑی گفتگو کی، بختہ نصر جو بادشاہ تھا اس کو آپ کی گفتگو بڑی پسند آئی. اس نے کہا یہ بندہ میرا قریب بھی ہوگا، محبت ہوگی ان کے ساتھ بڑی. تو بہرحال کیا ہوا، ایک روز بختہ نصر نے
خواب دیکھا، صبح اٹھا تو اپنا ہی خواب بھول گیا۔ یہ اب بادشاہ کا تو ذکر ہم جو کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں گے کہ دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح عروج عطا کیا، اور اس عروج کا فائدہ دانیال علیہ السلام نے کس صورت میں اٹھایا۔ یہ اب آپ نے فرق کرنا ہے کہ اللہ والوں میں اور غیر اللہ والوں میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی مانگ میں اور ان کی مانگ میں کیا فرق ہے۔ بختہ نصر نے خواب دیکھا، بھول گیا، صبح اٹھا کہنے لگا دانشوروں کو بلاؤ، نجومیوں کو بلاؤ، کاہنوں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ، ان کو بولو میں خواب بھول گیا ہوں، مجھے میرا خواب بھی بتائیں اور اس کی تعبیر بھی بتائیں۔ اب جب وہ تمام دانشور جو اس کے پاس پہلے تھے ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے آ کر کیا کہا، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں خواب سنائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا خواب تو مجھے بھول گیا، اگر اب تم لوگوں نے میرا خواب نہ بتایا اور مجھے اس کی تعبیر نہ بتائی تو میں تم لوگوں کی گردنیں اتار دوں گا، کہ تمہیں میں آدھے خزانے میں سے تنخواہ تو تم لوگ کھا جاتے ہو، تو تم کس کام کی مرض کی دعا ہو۔ اب کیا ہوا، کام خراب ہو گیا۔ بختہ نصر نے اعلان کر دیا۔ یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اے وزیر تو اپنے بادشاہ سے التجا کر کہ ہمیں کل تک کا ٹائم دے دے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے رات کو اپنے ساتھیوں کو کیا کہا، میرے ساتھیوں جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ تعالیٰ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہی دعا ہمیں بڑی دور تک لے جا سکتی ہے۔ آپ نے نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے مولا ہم نے اجتماعی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادت بڑی پسند ہے۔ اجتماعی عبادت میں اللہ جانے کس کی عبادت کی وجہ سے کس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اجتماعی عبادت اس قدر پسند ہے، اس نے 5 وقت کی نماز کی جماعت بنا دی ہے، اس نے 8 دنوں کے بعد جمعے کے اندر جماعت بنا دی ہے، اور اس نے سال کے بعد حج کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت کرتی ہے۔ اللہ کو اجتماع اتنا پسند ہے۔ جب انہوں نے دعا کی تو کیا دعا کی، میرے مولا یہ خواب بھی مجھے بتا اور اس کی تعبیر بھی بتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب جب شاہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ بولا لڑکے تم یہ بتا سکتے ہو میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا سودا کیا۔ کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا آج کل کا دنیا دار، پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لیتا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہے بادشاہ خواب دراصل غیب کا سلسلہ ہے، اللہ نے ایک فرشتہ ایسا رکھا ہے جس آنکھ کے لیے جو خواب بنا ہے وہ خواب ان کو ہی دکھایا جاتا ہے، اور دراصل تو جو خواب بھول گیا وہ بتانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور میرا رب جس کو میں پوجتا ہوں میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ تو نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب بختہ نصر نے جب سنا کہ یہ تو مجھے توحید کا پیغام دے رہا ہے، یعنی حضرت دانیال علیہ السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو یا کوئی ولی ہو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اب مجبور ہو کر ہمارے در تک آ گئے ہیں تو وہ سب سے پہلے توحید کا پیغام دیتے ہیں، وہ اور کوئی سودا کرتے ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا شاہ فرمایا کہ دیکھ لے پھر ضرورت مند کے آگے توحید کا بیان کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے توحید بیان کی، بادشاہ سلامت کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ آپ کے جادوگروں کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ ایماندار نہیں ہیں، ان کا رب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، لیکن میرے رب کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا۔ اس نے کہا لو سن میں بتاتا ہوں تو نے کیا خواب دیکھا ہے۔ اب وہ بختہ نصر جو ہے الرٹ ہو گیا، اس نے کہا بھلا دیکھو مجھے یاد آتا ہے یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے۔ اب اس نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کل رات اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا تھا، اور تو نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک مجسمہ ہے، وہ مجسمہ بہت بڑا چمکدار تھا، اس کا سر سونے کا تھا اور اس کا سینہ اور بازو چاندی کے تھے، پیٹ کی رانیں تانبے کی اور ٹانگیں لوہے کی، پاؤں اور انگلیاں مٹی کی، اس کے اوپر جب آ کر پتھر ایک لگتا ہے اس مجسمے کے اوپر تو مجسمہ تمام بکھر جاتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھایا ہوا بھوس ہو۔ اور فرمایا کیا، اور ہوا میں وہ مجسمہ اڑ گیا اور وہ پتھر ایک مضبوط چٹان بن گیا۔ یہ ہے خواب تیری جو تو نے دیکھی۔ اب بختہ نصر حضرت دانیال کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے کہ اتنی عجیب بات کہ ایک بندہ خود خواب دیکھے وہ بھول جائے، اور جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا خواب دیکھا نا، اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، آپ کو کیا پتہ میری والدہ کیا خواب دیکھ رہی ہیں، والدہ کو کیا پتہ میری بیٹی کیا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی ہے، وہ علم الغیب جانتے ہیں،
اور غیب، سب غیب سے بڑا غیب خواب ہے، اور نبیوں کی نبوت کی ابتدا بھی خواب سے ہی ہوتی ہے۔ وہ جو رات کو خواب دیکھتے ہیں صبح سچا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیونکہ نبیوں کے خواب بھی ہمارے جیسے نہیں نا، جتنا بندہ سچ بولے گا اتنا سچا خواب دیکھے گا۔ کیا کہا کہ سن اب اس کی تعبیر سن، اب تجھے خواب تو پتہ چل گیا، تو نے یہ دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اب غور سے اس کی تعبیر سن۔ اس نے کہا بولیے۔ آپ نے فرمایا مجسمہ جو تو نے دیکھا وہ تیری حکومت ہے، اور جو تو نے سر سونے کا دیکھا وہ تیری مختلف کاموں پر دلالت کرتی ہے کہ تیرا کام بڑا اچھا جا رہا ہے، تیری سوچ اپنی عوام کے لیے اچھی ہے، تو سونے جیسا کام کر رہا ہے۔ اور سن، اور مجسمے کے آگے انہوں نے کہا کہ جب تو نے دھاتوں کو چمکتا ہوا دیکھا، تانبے کو دیکھا، تو وہ اس بات کی تعبیر ہے کہ تیرا کام جو ہے بڑا مضبوط ہے ابھی۔ لیکن بعد میں تو نے کیا دیکھا کہ وہ چاندی کی رانیں بن گئی، پیٹ جو ہے تانبے کی بن گئی۔ اس نے کہا کہ وہ تیرے حکومت کو کمزوری کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس کے بعد تو نے کیا دیکھا کہ ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی ہو گئی ہیں، اور پاؤں جو ہے وہ مٹی کی ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مٹی کے اوپر جو چیز، اب 10 انگلیاں مٹی کی، اس نے کہا 10 مٹی کی انگلیوں کے اوپر تو نے اتنا بڑا مجسمہ کھڑا کر دیا جس میں ہر قسم کی دھات ہے، تو وہ مٹی کی انگلیاں کتنا کا وزن برداشت کریں گی؟ اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے تیری حکومت کے زوال کی طرف تجھے بتایا ہے، کیا ان قریب تیری حکومت جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گی کیونکہ تو مومن نہیں۔ اور فرمایا وہ جو پتھر آ کر تجھے لگا وہ ان قریب تیری جو ہے نا حکومت وہ برباد ہو جائے گی، اور اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا۔ حق بیان کر دیا، سبحان اللہ، قربان جائے دانیال علیہ السلام کے، حق بیان کر دیا، رکے نہیں، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، صاف کہہ دیا منہ پر کہ تو مومن نہیں ہے۔ آج کوئی اچھی بات کریں تو لوگ اس رشتہ دار کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھی بات کیوں کی ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی عالم دین مجھے بتائیں، سب سے پہلے ان کے دشمن ان کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اپنے دوست، اپنے ہمسائے ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی بات کرنا ہر بندے کو پسند نہیں آتا۔ جن کے دل کے اندر ایمان ہے وہ ایمان کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ تو مومن نہیں ہے، ان قریب تیری حکومت کو زوال آئے گا، اور وہ جو پتھر تو نے غیب سے آتا ہوا دیکھا وہ اللہ ہی اس بندے کو بھیجے گا۔ اپنی طرف اشارہ نہیں نہ کیا کہ وہ میں ہی پتھر ہوں، میں نے ہی تیری قوم کو جو ہے نا یہ اس کا جو ہے وہ کھانا خراب کرنا ہے اور اللہ کے نام کا بول بالا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کے قربان جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ نے کیسی کیسی پیاری جو ہستیاں ہیں وہ بنائیں اور دنیا میں بھیج دیا ان کو۔ کیا شاہ فرمایا، اب جو بادشاہ نے اس کی تعبیر سنی، بادشاہ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کیا کہنے لگا، آئیے تشریف لائیے میرے ساتھ، میرے تخت پر بیٹھیے۔ علم آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علم اتنی بڑی پاور ہے، سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے، اتنی بڑی پاور کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں ہر چیز چھوڑ کر اپنے نبی پر جو پہلی وحی اتاری وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی۔ اللہ کو علم اتنا پسند ہے، میرے حبیب سیکھ اور سیکھتا ہی رہے، پڑھ اور پڑھتا ہی رہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ تو اب پڑھنے کو پسند ہی نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں ان پکیزہ ہستیوں کو، علم نے ان کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ ایک کافر بندہ ان کے علم کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے ان کو کیا کہا، آئیے میرے ساتھ آ کر علم کے صدقے آپ میرے تخت پر میرے ساتھ بیٹھیے۔ تو کیا شاہ فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام اس کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا کہنے لگا، میں آپ کے معبود کی، آپ کے گوڈ کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اتنی اچھی تعبیر بتائی۔ اب اس بیوقوف کو یہ نہیں پتہ، اب جاہلیت چیک کریں کہ یہ نہیں پتہ وہ گوڈ تو سب کا ہی رب ہے، مالک سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ہی ایک ہے لیکن مالک کا کوئی ایک بنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا باقی بیان جو ہے وہ آپ کو کل ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو کس طرح جو ہے وہ شیروں کے آگے ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بچایا، اور بختہ نصر کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔